अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेगज़ार तमन्ना और इसकी मुसन्निफ़ा है महा मलिक। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 11। दिल बेहद बेचैन हो रहा था, न जाने क्यों। उसे ख्वामखा ही गुस्सा आता, किसी से बात करने का जी नहीं चाहता था। वो हद दर्जा सुस्त और डल हो रही थी। ऐसे ही गुबार भरे दिल के साथ उसने ऑपरेटर से कॉल मिलाने के लिए कहा। उसका दिल आशिर की आवाज़ सुनने की ज़िद करने लगा था। वो दूसरी जानिब जाती हुई घंटी की आवाज़ सुनने लगी। फिर किसी ने रिसीवर उठाया था। हेलो, खनकती हुई जनाना आवाज़ आई थी। एकान बेयकीन सी हुई, शायद गलत नंबर मिल गया था। हेलो, क्या मैं आशिर से बात कर सकती हूँ? उसने अंग्रेज़ी में पूछा। आप कौन हैं? मैं उनकी वाइफ हूँ। वो अब तक बेयकीन थी। रिसीवर आशिर ने ले लिया था। उसने शायद उस औरत से सख्त लहजे में कोई बात की थी। एकान को ठीक तरह से सुनाई ना दिया। हेलो, अब आशिर लाइन पर था। आशिर, उसका जी भराया। मैं एकान हूँ। हाँ जानू, पहचान लिया मैंने। कैसी हो? वो कौन है तुम्हारे पास? वो मज़ीद कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? उसने सुनी अनसुनी की। मैंने पूछा वो कौन है? वो झंझला गई। क्या हो गया है एकान तुम्हें? वो जैसे उसे चमकारते हुए पूछ रहा था। मेरी लैंड लेडी हैं, अक्सर आती हैं। व्हाट्स प्रॉब्लम यार? एकान खामोश होकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। क्या बताती उसे कि चंद लम्हों में ही दिले नातवां पर क्या कुछ बीत चुका था। उसकी गुर्बत में किसी दूसरी औरत के वजूद के एहसास ने उसे तेज़ छुरी की मानिंद काटा था। पल भर में नज़रों के सामने से कितने ही मंजर गुजर गए थे। उसका बातें करना, उसका मुस्कुराना, उसका वो गहरी निगाहों से देखना कि वो सिमट कर रह जाती। ज़ेरे लब वो शरीर मुस्कुराहटें जिनकी फुहार उसका तन मन भिगो देती। वो सब कुछ एक दूसरी औरत के करीब था। एकान तसव्वुर से ही झुलस कर रह गई थी। एकान, जानू बोलो ना कुछ। वो परेशान हुआ था। आशिर, उसकी आवाज़ भीग गई। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मेरा रोने को जी चाह रहा है। मुझे हर वक्त रोना आता है आशिर। वो सचमुच रोने लगी थी। आशिर के हाथों के तोते उड़ गए। उसकी कुछ समझ में ना आया कि वो क्यों उदास थी। उसके साथ क्या हुआ था? वो बौखला सा गया। एकान, टेक इट ईजी यार। कहाँ हो तुम? मैं अम्मा जान की तरफ हूँ। उसने सिसकी भरी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था, इसीलिए यहाँ आ गई। उसने भीगी भीगी आवाज़ में बताया। बच्चे बच्चे कैसे हैं? ईमान कैसी है और मोमिन? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। ओह, उसने गहरी सांस भरी। फिर मेरी जान, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है गुड्डे? एकान यकदम चुप हुई थी। बरसों बाद उसने इस अंदाज से पुकारा था। एकान के लबों पे पल भर में मुस्कुराहट की जोत जल उठी। वो बहुत मोहब्बत से बरस जाने के मूड में उसे यूं ही पुकारा करता था। शादी के इब्तदाई दिनों की यादगार था ये लक़ब। ओ गुड्डे, इधर आओ। एकान गुस्से में भी होती तो हंस पड़ती। इस वक्त भी यही हुआ था। तौबा है यार, वो रिलैक्स हुआ। तुमने तो जान ही निकाल दी थी। भला इतनी दूर से इस अंदाज में परेशान करोगी तो जानती तो हो क्या होगा। पहली फुर्सत में टिकट कटाकर दौड़ा भागा चला आऊँगा। नौकरी जाए भाड़ में। हाँ तो ठीक है फिर। वो शांत हो गई। मैं रोज़ यूं ही परेशान करूँगी तुम्हें। बंदे का कसूर? तुम बंदे हो? ऐसे होते हैं बंदे? इतने सालों से मेरे हौसलों को यूं आजमा रहे हो जैसे मेरी फ़ौजी ट्रेनिंग हो रही है। तुम इस बंदी का कसूर बताओ। दिन से खींच कर रात करती हूँ, रात को खींच कर दिन। कब ख़त्म होगी ये सज़ा? अपने मुल्क में रोज़गार नहीं है क्या? लोग रहते नहीं हैं, कमाते नहीं हैं। जाकर बैठ गए हो इतनी दूर, मुझे करबे तन्हाई नवाज कर। वो फिर पटड़ी से उतरने लगी थी। कमाल है यार, पूरा टब्बर छोड़ कर आया हूँ तुम्हारी खबरगिरी के लिए। माँ तुम्हारे पास, भाई तुम्हारे पास, मेरे बच्चे तुम्हारे पास। करबे तन्हाई से रोज़ मैं गुज़रता हूँ या तुम? तुम्हारी खुद साख्ता है ये सज़ा। तुम्हें शिकायत का इख्तियार नहीं। और जो नाम गिनवा रहे हो उनमें से कोई भी तुम्हारा बदल नहीं हो सकता मेरे लिए। तुम हो। मेरे दिन रात तुमसे बंधे हुए हैं। एक तुम्हारा हाथ थाम कर मैं उन तमाम रिश्तों से मुंह मोड़कर खुशी खुशी चल पड़ी थी। और तुम कहते हो कि सब लोग हैं तो सही मेरे पास। उसने चिटखारा भरा। आहा, लुत्फ़ आ गया यार। ऐसी प्यारी प्यारी बातें और दिल भी अपना ना बने, सासू जी का बने। मज़े की बात है ना। आशिर, मेरी जान पर बनी है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्यों परेशान होती हो जानो? थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र, फिर सारा वक्त हमारा होगा। सब खुशियाँ हमारी होंगी। परेशान ना हुआ करो। तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ ना सब कुछ। मेरे हिस्से में ये गिले शिकवे तो मत डालो एकान।
اس کی آواز میں تھکن در آئی تھی۔ ایقان خاموش ہو گئی۔ سوری عاشر، پھر وہ بولی، میں نے یوں ہی تمہیں پریشان کیا۔ میں سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ آئندہ اس طرح روتے ہوئے فون مت کرنا ایقان، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب فون بند کرتی ہوں۔ بس ایسے ہی؟ وہ مسکرایا۔ آئی لو یو، وہ چھینپ کر بولی۔ لو یو ٹو یار۔ ایقان نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری جانب وہ گہری سوچ میں تھا۔ کارڈ لیس کا اینٹینا دانتوں میں دبائے وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ لیزا اس کے قریب چلی آئی۔ میں سوچ رہی تھی کاش میں اردو سمجھ سکتی، وہ شرارت سے بولی۔ عاشر نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی بات کے مفہوم پر چند لمحے غور کرنے کے بعد وہ مسکرا دیا تھا۔ پھر وہی دھند تھی، وہی شراب کی کیفیت۔ ربیہ ننگے پاؤں گرم ریت پر دوڑ رہی تھی۔ آگے پانی تھا، شفاف پانی۔ ربیہ دوڑتی جاتی، پانی آگے سرکتا جاتا۔ جھاڑیوں کے سر جھکے ہوئے تھے، ٹیلوں میں دائرے در دائرے تھے اور صحرا میں کسی حسرت بھری سانس کی گونج تھی۔ پانی، پانی۔ ربیہ دوڑتے دوڑتے تھک گئی تھی، اس کے گھٹنوں میں سکت نہ رہی تھی۔ وہ گرنا چاہتی تھی، تھک کر ڈھیر ہو جانا چاہتی تھی۔ تم نے زندگی میں کسی سے محبت نہیں کی ربیہ؟ ترانہ نے ہنس کر پوچھا۔ سوال اس کے چاروں طرف چکرانے لگا تھا، لفظ ہنس رہے تھے۔ محبت نہیں کی؟ نہیں کی، کسی سے نہیں کی۔ کی ہے، بہت کی ہے۔ ربیہ نے دوڑنا جاری رکھا۔ میں پانی لاتی ہوں دادی جان، میں لاتی ہوں، میں ابھی لاتی ہوں۔ پانی، پانی۔ حسرت بھری آہ۔ ربیہ نے ایک جھٹکا کھایا اور ساکت ہو گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ چھت کو گھورتی رہی، پنکھے کی گھرر گھرر کو بہت دیر تک سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے برابر والی چارپائی پر ترانہ بے خبر سو رہی تھی۔ سرہانے مینا کا پلنگ تھا۔ مینا کے پلنگ کے پرلی طرف پڑے صوفے پر سہولت تھی۔ ربیہ کچھ دیر بیٹھی بے بسی سے سب کو پرسکون نیند کے مزے لوٹتا ہوا دیکھتی رہی۔ پھر یکدم وہ چونکی، اسے آوازیں آ رہی تھیں، گھٹی گھٹی آوازیں جن سے مفہوم واضح نہ ہوتا تھا۔ وہ آوازیں کس کی تھیں؟ کون گفتگو کر رہا تھا؟ اسے اندازہ نہ ہوا۔ پھر اسے پھپھا کا خیال آیا، کہیں وہ پکار تو نہیں رہے، انہیں کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھی۔ اپنا دوپٹہ سنبھال کر وہ ترانہ کی چارپائی کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ تیز مگر محتاط قدموں سے وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی، مگر پھر اندر سے آتی ہوئی آواز پہچان کر وہ یکایک اوٹ میں ہو گئی۔ میں کچھ نہیں جانتا، ضدی لہجے میں بولتا یہ تمدن تھا۔ آپ کو رقم دینا پڑے گی۔ الو کے پٹھے، گدھے کی اولاد، ناخلف مردار، تو سمجھتا کیوں نہیں؟ تیرے دماغ میں اس بالٹی سے زیادہ گند بھرا ہوا ہے، کمینہ ہے تو۔ منور امین غصے کی شدت سے گھٹے جا رہے تھے۔ ہاں ہاں کمینہ ہوں میں، کمینہ۔ میری زندگی تم نے تباہ کی ہے، تم نے، وہ نفرت سے پھنکارا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو تمہارا بیٹا ہوں، میں رقم نکلوا کر رہوں گا۔ تو میری قبر کھودنا، میری قبر کھودنا آ کر اس میں سے نکلے گی رقم، سمجھا تو؟ کھودوں گا، قبر بھی کھودوں گا، لیکن چھوڑوں گا نہیں۔ ربیہ کے قدم من بھر کے ہو گئے، دل خزاں رسیدہ پتے کی مانند کانپے جا رہا تھا، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے اور سانس دھونکنی بنا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے اپنی چارپائی تک پہنچی تھی۔ رات کے 3 بجے ہونے والی اس گفتگو کے پس منظر سے وہ ناواقف تھی، لیکن فریقین کے تیور اور انداز اسے ہراساں کر گئے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تمدن اسے شروع دن سے پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ وہ کسی بدروح کی مانند لگتا تھا جو انسانی جسم میں حلول کر گئی ہو۔ اس وقت بھی اپنے باپ سے اس کا طرز تخاطب نہایت جارحانہ تھا۔ ربیہ بستر پر کھیس اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور رگوں پہ میں ٹھنڈ سرایت کر رہی تھی۔ وہ اپنا خواب بھول بھال کر اب اس واقعے پر غور کرنے لگی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ بار بار پانی مانگ رہے تھے۔ ربیہ آج انہیں پانی پلا پلا کر زچ ہو گئی تھی۔ اسی حساب سے اسے بار بار وہ گندی بالٹی ٹوائلٹ میں لے جا کر خالی کرنا پڑی تھی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر انہیں کس کی بد دعا ہے، یہ پیاس کس گناہ کا خمیازہ ہے، لیکن ایسا سوچنا تک خطرے سے خالی نہ تھا۔ سوچنے سے ماتھے پر بل پڑ سکتے تھے اور ماتھے کے بل انہیں فوراً دکھائی دے جاتے تھے۔ یہ تم خاموش خاموش سی کیوں ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی کچھ نہیں۔ ہاں کچھ نہیں۔ تمہیں اپنی بوڑھی دادی یاد آ رہی ہے شاید۔ کیوں؟ ربیہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ یا اپنی بھگوڑی ماں؟ ہیں؟ کیوں؟ ربیہ نے چونک کر ان کی صورت دیکھی جس پر طنز کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ بے یقینی سے کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا ہے یہ؟ کیا کہا آپ نے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میری امی کے متعلق؟ امی؟ ہاں امی، بہت گودوں میں کھیلی ہو نا تم اس کی، امی جان کہو اس کو۔ ربیہ کی آنکھیں اچانک ہی پانیوں سے لبالب بھر گئیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیزی سے چلتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئی اور سنک میں جھک گئی۔ اس کے اندر درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔
اس نے نل کھول دیا تھا۔ پانی اسٹیل کے سنک میں گر کر شور مچانے لگا۔ ربیہ کے اندر آنسو شور مچا رہے تھے، سسکیاں مچل رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر سنک کے پاس کھڑی رہی۔ باہر صحن میں مینا کے چلنے پھرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھیں اور اب واپس آ چکی تھیں۔ ربیہ نے بے وجہ ہی چولہا جلا لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے اندر جھانکا۔ چائے بنا رہی ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، 1 کپ سے زیادہ نہ بنے، پتی بہت مہنگی ہے۔ بار بار چائے کا شوق کوئی اچھی لت نہیں۔ وہ چپل گھسیٹتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ پھپھو کے اندر سیاہ رنگ کی محبت ہے۔ اسے ترانہ کے الفاظ یاد آئے۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر سج گئی۔ اب وہ ترانہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، یہ کہ ترانہ کے باپ کے اندر کس رنگ کی نفرت ہے۔ ربیہ کے ذہن میں گہرا سبز رنگ آیا تھا۔ اے غم زندگی کچھ تو دے مشورہ، میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدا۔ مغنی کی آواز ساز کی جھنکار کے ساتھ گونج رہی تھی۔ عریشہ کچھ دیر سنتی رہی۔ یہ ہر وقت غزلیں کیوں سنتے رہتے ہو؟ اداس روح وہ کچھ جھنجھلا کر بولی۔ تمہیں پسند نہیں؟ مجھے تو بہت پسند ہیں۔ مجھے یہ آج کل کے بے سرے پاپ سنگرز ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ عجیب قسم کی تک بندی، کم از کم اسے شاعری تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ شاعروں کی ارواح دوبارہ اجتماعی خودکشی کر لیں اگر پاپ سنگرز کو سن لیں تو۔ عریشہ کو اس کی بات پر بے حد ہنسی آئی تھی۔ ارواح اور اجتماعی خودکشی، یار ارواح کے احتجاج کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ہی۔ مجھے تو سب سنگرز پسند ہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ جو بھی نئی کیسٹ آئے میں شوق سے خریدتی ہوں۔ ارے بے حد بد ذوق ہو، تبھی تو تم سے باتیں کرنے لگی ہوں، وہ برجستہ بولی۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا جناب، بد ذوقی کا پورا ثبوت دینا پڑے گا، وہ مزے سے بولا۔ یعنی شادی بھی کرنا پڑے گی مجھ سے؟ عریشہ بے ساختہ شرما گئی۔ یہ تم یکا یک ٹریک کیوں بدل لیتے ہو؟ شادی وادی کی باتیں مت کیا کرو۔ کیوں شادی بھی نہ کروں تم سے؟ فراز پلیز، میں سیریس ہوں عریشہ، لو ان فرسٹ سائٹ کا شکار ہوا ہوں۔ تم مجھے اسی دن بہت اچھی لگی تھی، تمہارا انداز بالکل مختلف ہے۔ اس دن تو ہم 3 تھیں، وہ شرارت سے بولی۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں وہی ہوں؟ تمہاری آواز سے، غلطی کی گنجائش ہی نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ اور پھر اتنے دنوں سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ عریشہ پھر ہنستی تھی۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ شیشے کے دروازے سے باہر کھڑی شفیقہ حیات اور عذرا بیگم نظر آ رہی تھیں۔ اچھا سنو، کل بات کریں گے، اس نے جلدی سے رسیور رکھ دیا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم دادی جان، چچی جان، اس نے چہکتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، دونوں اسے دیکھ کر کھل سی گئیں۔ اماں کیا کر رہی ہیں تمہاری؟ امی شاید اوپر ہیں، میں بلاتی ہوں، وہ مڑنے لگی۔ اچھا سنو، رکو ذرا، شفیقہ حیات نے اسے پکارا۔ یہ انگوٹھی پہن کر دیکھو، یہی ناپ ہے نا تمہارا؟ انگوٹھی؟ اس نے دلچسپی سے ان کے ہاتھ میں دبی مخملی ڈبیا کو دیکھا۔ ہاں، اور ذرا ڈیزائن بھی دیکھ لو، ہے تو پرانا مگر بے حد خوبصورت ہے۔ واؤ، کس قدر خوبصورت اور یونیک قسم کا ڈیزائن ہے، اینٹیک لگتا ہے۔ کس کی انگوٹھی ہے یہ دادی جان؟ وہ بہت متاثر ہوئی تھیں۔ میری منگنی کی ہے، شفیقہ حیات ہنس دیں۔ برسوں سے سینت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، ایسے ہی کسی موقع کے لیے، اب میری پوتی پہنے گی۔ کون سی پوتی دادی جان؟ وہ شوخی سے ہنسی۔ میں بھی تو پوتی ہوں آپ کی، یہ نظر کرم مجھ پر کیوں نہیں؟ اے ہاں، تو کیا تمہارے فرشتوں کی بات ہے؟ انہوں نے اسے گھورا۔ تمہاری منگنی کا سامان ہی کرتے ہیں۔ عذرا تو نئی انگوٹھی کا کہہ رہی تھی، مگر میں نے کہا اتنی اچھی اور قیمتی چیز گھر میں موجود ہے تو الگ سے کیا پیسہ خرچ کرنا، وہی کسی اور مصرف میں آئے گا۔ عریشہ گمسم ہو کر سن رہی تھی، ان کی باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ ہم نے سوچا تمہاری رائے بھی معلوم کر لی جائے، آخر بچیوں کے 100 شوق ہوتے ہیں، لیکن تمہیں تو ہم سے زیادہ پسند آ گئی، وہ ہنسی۔ اب تم اپنے جوڑے اور جوتی کا ناپ دو ہمیں۔ ثانیہ سدرا دوڑی آتی تھی کہ ہم جاتے ہیں اپنی بھابھی کا ناپ لینے، انہیں ڈانٹ کر بٹھایا کہ روٹی ہانڈی کرو گھر میں، ہمیں 100 قسم کی باتیں اور بھی پتہ کرنی ہیں۔ انہوں نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ آخر میاں تمہاری کس کونے میں گھسی ہے؟ تبھی فردوس بیگم سٹور سے برآمد ہوئی تھی۔ عریشہ اپنا بے جان ہوتا وجود گھسیٹتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ اس کے کانوں میں کسی کی شوق ہنسی گونج رہی تھی، بے اختیار پلکوں پر ایک قطرہ آ ٹھہرا تھا۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایک سہانی صبح ایسی ہو کہ جب میں نیند سے جاگوں تو پل بھر کو میری آنکھوں کے آگے نور کی دیوار بن جائے، قدم رکھوں زمین پر تو کوئی مجھ کو بلاتا ہو، میری ہستی کے چاروں اور ایک گلزار بن جائے، مدھر جھنکار کے جگنوں میرے دامن سے لپٹے ہوں،
کسی کی مسکراہٹ ہی میری رفتار بن جائے، صبح کے نور سے روشن نگاہیں مجھ سے گھبرائیں، نظر ان سے ملے تو دفتن شرما کے جھک جائیں، گھٹا برسے تو لہراتے آنچل میں سمٹ جاؤں، میں اس کے مرمری پیکر کی خوشبو سے لپٹ جاؤں۔ قلم انگلیوں میں دبائے وہ تا دیر صفحے پر ابھری ہوئی تحریر کو دیکھتا رہا۔ یہ سب کچھ اس کے قلم سے سرزد ہوا تھا، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کا موسم نہایت دل فریب تھا، آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھک گیا اور ہوا مستی بھری خنکی سے لبریز تھی۔ کھڑکی سے کاسنی پھولوں والی بیل کمرے میں گھسنا چاہتی تھی۔ بیل کی حرکت سے کبھی کبھی پانی کا ایک آدھ قطرہ بھی اس کے چہرے یا ہاتھوں سے ٹکرا جاتا۔ وہ سوچتا رہا، اس نے وہ سب کچھ کیوں لکھا؟ یار رافع تو محبت کیوں نہیں کرتا؟ اس کے کانوں میں ہاشم کا جملہ گونجا، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ تب وہ ہنس دیا تھا، لیکن ہاشم کے اس جملے نے ایک عجیب سی بے کلی کو جنم دیا تھا۔ اس کے پردہ خیال پر ستاروں سے بھرا آنچل لہرایا تھا، اور آج موسم کی دل فریبی نے وہ آنچل اس کے پورے وجود پر ڈھک دیا۔ وہ بے خود سا ہو گیا۔ سادے کاغذ پر قلم کی سیاہی نقش و نگار بناتی چلی گئی، اور اب وہ بار بار اس تحریر کو پڑھتا تھا اور سوچتا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے اس صفحے کو دیکھا، دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پھاڑ ڈالنا چاہا۔ ان خرافات کا وہ قائل نہ تھا۔ باہر بارش کی چھما چھم میں تیزی آ گئی تھی۔ کاسنی پھولوں والی بیل نے بہت سا پانی پھوار کی صورت میں اندر بھیج دیا۔ رافع نے جلدی سے وہ صفحہ فائل میں رکھ دیا اور پھر کھڑکی بند کرنے لگا۔ آسمان پر سیاہیاں گہری ہوتی جا رہی تھیں، ہواؤں کا شور بڑھنے لگا تھا۔ رافع کھڑکی بند نہ کر سکا، پانی اسے بھگو رہا تھا۔ اس کی قمیض کے کھلے ہوئے بٹن سے بہت سا پانی اس کے سینے کو بھگو گیا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال بھیگ گئے۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جما کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اچھی طرح بھیگ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رو رو کر اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، آنکھیں سوج کر تقریباً بند ہی ہو گئی تھیں۔ وہ بمشکل بھاری پپوٹوں کو اٹھاتی تھی۔ فردوس بیگم بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ ان سے اور کچھ نہ بن پڑا تو ماہین کو بلوا بھیجا۔ وہ بھی خبر سن کر دوڑی بھاگی آئی اور اب ماں پر برہم ہو رہی تھی۔ آپ نے بھی 17ویں صدی کی ماؤں کو مات کر دیا امی جی۔ کم از کم اس غریب کے کان میں بات تو ڈال دی ہوتی، اسے خبر تو ہوتی کچھ۔ آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں ان باتوں کو بہت فیل کرتی ہیں۔ ہاں، فیل ہی مچایا ہوا ہے تب سے۔ وہ جل کر بولی، جا کر کہہ دیں بابا کو جنہوں نے رشتہ پکا کیا ہے خوشی خوشی، یا پھر دادی کی گردن پکڑیں جو ایسا خیال جی میں لائی۔ ہم بے قصوروں کو کس بات کی سزا دے رہی ہے؟ عریشہ پلنگ پر دونوں ٹانگیں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ہی ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، جس میں سے ٹیشو نکال کر وہ وقتاً فوقتاً آنکھیں اور ناک صاف کر رہی تھی۔ ماں کی بات سن کر اس نے شکایت بھری نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ وہ بھی تعصب سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بس کہہ دیا ہے میں نے، وہ ضد سے بولی، مجھے نہیں کرنی ہے منگنی۔ بے شک ساری زندگی میری شادی نہ کریں، لیکن نافع سے شادی نہیں کروں گی میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، میں اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتی۔ اچھا تو بتاؤ ہمیں، کسے دیکھتی ہو ان نظروں سے تم؟ ہم اسی سے نکاح پڑھوا دیں تمہارا؟ وہ بے حد جل کر خفگی سے گویا ہوئیں۔ بابا کو بڑا مان ہے بیٹی پر، اور ہم بھی دھڑلے سے کہہ چکے کہ ہماری بیٹیاں ماں باپ کے فیصلوں کے آگے سر نہیں اٹھاتی۔ اب ہم بھی شرمساری سے سر جھکائیں گے جب دوسرے طنز بھری نظروں سے ہمیں چھیدیں گے تو؟ غضب ہو گیا غضب، قرب قیامت۔ بیٹا ہے تو وہ بغاوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بیٹی اس سے 2 ہاتھ آگے۔ ماہین میں کہہ دیتی ہوں مجھے زہر لا دو تو میں چھٹکارا پاؤں ان سب جھمیلوں سے، اسی لیے انہیں پال پوس کر اس قابل کیا کہ یہ ہمیں زہر کھانے پر مجبور کریں۔ ارے لڑکی، میں کہتی ہوں آخر کیا خرابی ہے نافع میں؟ خوبصورت ہے، جوان ہے، ذہین با ادب بچہ ہے، اور تمہاری نظروں میں نہیں سما رہا؟ تم خود کو کون سا پرستان کی پری جانتی ہو؟ اور مجھے بتاؤ کہاں ٹانکا جوڑے بیٹھی ہو؟ صاف صاف کہو۔ امی، ماہین نے تنبیہی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ عریشہ دھواں دھار رونے لگی تھی۔ ہاں تو کیا سمجھوں، تم ہی کہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں چلتی ہوں، تم پوچھ کر بتاؤ ہمیں کیا مسئلہ ہے، اور اسے اپنے سسرال کے قصے بھی سناؤ 2-4، ذرا آنکھیں کھلیں بی بی کی، بہت افسانوں کی دنیا میں گم ہے۔ اپنا وجود سنبھالتی بکتی جھکتی باہر چلی گئیں۔ ماہین اپنی جگہ سے اٹھ کر عریشہ کے پاس چلی آئی تو وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اپیا بس مجھے نہیں کرنا منگنی، آپ کہہ دیں بابا سے۔ اچھا کہہ دیتی ہوں، تم جی برا مت کرو، اس نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ لیکن پتہ بھی تو چلے آخر بات کیا ہے۔ عریشہ نے چند لمحوں کے لیے سوچا، ابھی کسی سے کچھ کہنا قبل از وقت تھا۔ ابھی تو وہ خلا میں کھڑی تھی، محض اپنی خوش گمانیوں کے پروں کے سہارے، اور خوش گمانیوں کے پر تو موم سے بنے ہوتے ہیں۔ حقیقت کی ذرا سی تپش ان میں جا بجا سوراخ کر ڈالتی ہے۔ خواہشوں کا موم پگھل کر دل پر گرتا ہے اور آبلے ڈال دیتا ہے۔
बोलो अरीशा, माहीन ने उसे कुरेदा। बस अपिया, मुझे नाफे उस लिहाज से पसंद नहीं है। वो मिनमिनाई। वो मेरा आइडियल नहीं है, मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। माहीन गहरी सांस भर कर रह गई थी। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हारे मन का मौसम अब्र आलूद है, तराना ने उसे छेड़ा था। बात क्या है? रबिया ने नज़र भरकर उसे देखा मगर खामोश रही। कितने दिन हो गए हैं यहाँ आते हुए। वो फिर इधर उधर देखने लगी। तुम्हारा वो मुंह बोला भाई भी फिर दिखाई ना दिया। रबिया ने भी उदासी से गर्दन झुका दी। तराना ठीक कह रही थी। कुछ दिन से वो लोग तकरीबन रोज़ाना ही वहाँ आती थीं, लेकिन इबाद उस दिन के बाद फिर दिखाई ना दिया था। मुँह बोली बहनों से बहुत जल्दी दिल भर जाता है इन लड़कों का। तराना शरारत से बोली। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। वैसे सच बताओ, क्या उसकी वजह से उदास हो? पता नहीं तराना, ज़िंदगी का कोई मकसद सुझाई नहीं देता। तुम प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो किसी प्राइवेट इदारे में, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तराना कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, रबिया, फुप्पो तुम्हें पढ़ने ना देंगी, वो तुमसे नौकरी करवाना चाहती हैं। कुछ दिनों से वो रोज़ मुझे ऑफिस जाने से कबल याद दहानी करवाती हैं कि मैं तुम्हारे लिए भी अच्छी सी नौकरी ढूंढूं। रबिया खामोश हो गई। शायद वो ठीक ही सोचती हैं, मैं तुम लोगों पर अनचाहा बोझ हूँ। ये ना कहो, फुप्पो बहुत मुतमईन हैं तुम्हारे आ जाने से। भला उनका क्या नुकसान है इसमें? दिन भर में 2 रोटियां खाती हो और बिन कहे सारा दिन काम में लगी रहती हो। अब्बू की सारी जिम्मेदारी तुमने संभाल ली है, जो हमारे घर का मुश्किल तरीन काम था। कोई भी इस काम को अपने सर लेने पर राज़ी ना था। फूफो मारे बांधे ये जिम्मेदारी पूरी करती थी। अब वो हर किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद दिन भर मोहल्ले में फिरती हैं, वरना तो वो घर से निकल ना पाती थी। छुट्टी वाले दिन जब मैं और सोलत घर होते तब वो अपना ये शौक़ पूरा करती थी। वो तुम्हारे आ जाने से खुश हैं और तुम्हारी ज़ात से दोहरा फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं। वो चाहती हैं तुम नौकरी भी करो ताकि मुफ्त की मुलाजमा से हर माह रकम भी हासिल करें। तुम्हारी पढ़ाई से तो उन्हें कुछ हासिल ना होगा। रबिया सोच में पड़ गई। तराना ठीक कह रही थी। मैना से ऐसी खुदगर्जी के सिवा कुछ उम्मीद ना थी। सुनो तराना, वो बोली, मैं हर माह उन्हें कुछ रकम दे दूँगी, लेकिन मैं बाहर नौकरी के लिए नहीं, पढ़ने के लिए जाया करूँगी। क्या मतलब? तराना ने उसे घूरा। फिर नोट के किसी जादुई दरख्त से तोड़ कर लाया करोगी या फिर तुम्हें पढ़ाई के इवज़ वजीफ़ा मिला करेगा? मेरे पास कुछ रकम है। दादी की वफ़ात के बाद उनके बैंक अकाउंट से मुझे अच्छी खासी रकम मिली थी। यहाँ आने से कबल मैं वो पैसे निकलवा लाई थी। तकरीबन 50,000 रुपये हैं। तुमने वो पैसे कहाँ रखे हैं रबिया? उन्हें हिफाजत से रखना, वरना तुम उनसे हाथ धो बैठोगी। तराना की आंखें फैल गई थीं। रबिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। लेकिन तराना, मेरे पास जेवर भी है, मेरी अम्मी का जेवर, वो भी अच्छी खासी मालियत का होगा। मैंने सब चीज़ें अपने सूटकेस में रखी हुई हैं। सूटकेस को लाक रखती हो? तराना बेकल हो गई थी। हाँ बिल्कुल, चाबी मेरे नेफे में होती है। ठीक है, देखो रबिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन हमारा घर इस मामले में कुछ ज़्यादा महफूज नहीं है। पैसे तो यूँ गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें रातों रात पर लग गए हों, और खुफिया चोर का कभी इल्म नहीं हो पाता। तुम अपना सब सामान हिफाजत से रखो, मैं जल्द अज जल्द तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा देती हूँ। तुम्हें अपनी रकम बैंक में रखनी चाहिए। रबिया ने खोए खोए अंदाज में सर हिलाया। और फूफो को अपनी रकम देने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कदरे शर्मसारी से बोली, जो कुछ तुम हमारे लिए करती हो वही बहुत है। मुझे फूफो से लड़ना भी पड़ जाए तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगी, तुम बेफिक्र रहो। मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। वो एक मरीज़ की केस हिस्ट्री बगौर देख रही थी जब चपड़ासी ने आकर बताया। शैला ने केस हिस्ट्री स्टाफ नर्स को थमाई और निगाहों में उलझन लिए बाहर की सिमत चल पड़ी। हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में चलते हुए वो मुसलसल सोच रही थी कि उससे मिलने की ज़रूरत किसको पेश आई, और वो भी हॉस्पिटल में। अपने कमरे के दरवाजे पर वो रुक गई थी। आने वाला दरवाजे की जानिब पुश्त किए खड़ा था। शैला दरवाजे पर ही खड़ी उसकी पुश्त देखती रही। उसकी पेंसिल हील की टकटक पूरे कॉरिडोर में गूंजी थी, सो ये मुमकिन ना था कि वो उसकी आमद से बेखबर होता। एक्सक्यूज़ मी, वो अंदर चली आई। आप? वो आहिस्तगी से मुड़ा। शैला पत्थर की हो गई। मैरून प्लेन शर्ट और फान कलर की जीन्स में वो इब्रार चेलानी था। शैला की आंखें आहिस्तगी से फैलीं, फिर उनमें पानी भरने लगा। उसके गले में नमकीन कतरे गिरने लगे। वो भी यकटुक उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दुख की नमी और चेहरे पर शर्मसारी थी। शैला चंद कदम आगे बढ़ी और उसके मुकाबिल जा खड़ी हुई। इब्रार की नज़रें उसके वजूद पर फिसलीं। फ़िरोज़ी प्लेन साड़ी और सफ़ेद ओवरऑल पहने, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, बालों का सादा सा जूड़ा बनाए, वो आज से 5 बरस पहले की शैला से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। बहुत बदल गई हो, वो आहिस्तगी से बोला। क्यों आए हो? उसके लबों से सरगोशी के से अंदाज में निकला था। इब्रार की निगाहें झुक गईं। वह उंगली से मेज़ की सतह पर लकीरें बनाने लगा। जाओ यहाँ से इब्रार, प्लीज़। शैला ने मुंह दूसरी तरफ फेर कर कहा। शैला, मैं
मैं खुद पर काबू ना रख सका। मैं बस एक नज़र देखना चाहता था तुम्हें। उमर तुम्हारी बातें करता है मुझसे, सिर्फ तुम्हारी ही बातें करता है। उसकी बातों ने मेरे मन में खलिश की चिंगारी को अलाव में बदल डाला है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है शहला। शहला की आंख से आंसू का कतरा गिरकर उसके ओवरऑल में जज्ब हो गया। अब सब कुछ बईदस वक्त और बईदस इख्तियार है इब्रार। मेरा मजाक मत बनाओ दुनिया के सामने। अब इन बातों की भी गुंजाइश नहीं रही। जाओ यहाँ से और कभी दोबारा मत आना प्लीज़। इब्रार ने एक निगाह में उसके स्याह बालों को, उसकी भीगी आंखों को और शिद्दत गम से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। ठीक ही कहती हो तुम, वो टूटे हुए लहजे में बोला। तो अजनबी एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन हम तो ना शनासा रहे ना अजनबी। चलता हूँ। वो उसके करीब से होकर निकल गया था। शहला को बड़े ज़ोर का चक्कर आया था। वो सर थाम कर मेज़ पर झुक गई। ज़ब्त के बंधन टूटने लगे थे। अब ये कहानी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। आपको इसे एक फुल स्टॉप देना होगा, अनीका परेशानी से कहने लगी। शहला दोनों हाथ गोद में रखे बिल्कुल बेबसी के आलम में बैठी थी। उसके जहन ने काम करने से इनकार कर दिया था। तब उसने बहन के सामने अपना जी हल्का करने का सोचा था। उसने अपनी सब परेशानी उसके सामने रख दी थी और अब खाली दिमाग लिए बुत बनी बैठी थी। अभी तो उसने इब्तदा की है और आप जानती हैं वो दिल मारने का आदी नहीं है। जो मन में आए कर गुजरता है। उसके मन में कुछ और ही सौदा समाया हुआ लगता है। मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ अनीका, वो रुंधे हुए लहजे में बोली। मैं किसी और शहर जाना चाहती हूँ अपने बेटे को लेकर। मैं हर शनासा की दस्तरस से निकल जाना चाहती हूँ। बस यही है मेरे बस में। उमर ना होता तो शायद मैं मरने की तमन्ना करती, लेकिन मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहती मैं। अपिया, अनीका ने उसे गौर से देखा। अपिया, एक बात कहूँ आपसे। शहला चुपचाप बेबस निगाहों से उसे देखती रही। आप हाशिम भाई से शादी कर लें। अनीका, शहला झंझला गई। कोई ढंग की बात है तो करो। अपिया, आपको ऐसा ही करना चाहिए। वो एक मुखलिस इंसान है। उसका हाथ थाम कर ज़िंदगी की हर उलझन को सुलझा लें। फिर माजी की कोई परछाई काली बिल्ली की तरह आपका रास्ता नहीं काटेगी। एक सच्ची सीधी राह पर चल पड़े, यही हर मसले का हल है। नहीं अनीका, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरी ज़िंदगी में अब किसी मर्द के लिए कुछ नहीं है। मैं सबसे भाग जाना चाहती हूँ। मैं उमर के साथ लाहौर चली जाऊँगी। मैं कभी पलट कर यहाँ नहीं आऊँगी। मैं उमर के साथ यहाँ से दूर, बहुत दूर चली जाऊँगी। ज़रूरत पड़ी तो ये मुल्क भी छोड़ दूँगी। ये हल है आपके मसाइल का? अनीका ने खफकी से उसे देखा। शायद, वो बड़बड़ाई। यकीनन। रबिया चौंक उठी। बावर्ची खाने की खिड़की में तसव्वुर खड़ा था। वो तो न जाने कब से वहाँ खड़ा था। अपने काम में मगन रबिया ने बेख्याली में ही निगाहें उधर उठाई थीं। तसव्वुर भाई, उसके लबों से निकला। वहाँ क्यों खड़े हुए हैं आप? वो मुस्कुराने लगा। उसकी नज़रों में पैगाम था। रबिया की छठी हिस्स बेदार हो गई। उसके अब्रू तन गए। वो चूल्हे के सामने से हटकर खिड़की में चली आई। तसव्वुर भाई, उसका लहजा सख्त था। वो लगावट से बोला। आपको कुछ काम है यहाँ? काम नहीं तो। वो मुस्कुराया। रबिया ने खिड़की ज़ोर से बंद कर दी। उसका खून खौल उठा था। वो फिर से चूल्हे के पास आई, लेकिन उसे याद ना आया वो हांडी में क्या डालना चाहती थी। रबिया, दरवाजे से आवाज़ आई। रबिया ने मुड़कर देखा। वो अब दरवाजे पर खड़ा था। उसके लबों से मुस्कुराहट गोया गूंद से चिपकी हुई थी। आंखों में वही चमक थी जो अब मादूम होती ही नहीं थी। रबिया चंद लम्हे उसे देखती रही। आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो गुस्से से बोली। क्या काम है आपको यहाँ? मुझे चाय बना दो। वो कुछ छींप गया। अच्छा, बना देती हूँ। उसके अब्रू हनूस तने हुए थे। लेकिन क्या आप चाय बनने तक यहीं खड़े रहेंगे? वो शर्मिंदा सा वहाँ से हट गया। रबिया ने हांडी के नीचे आंच कम कर दी और चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। उसका जहन बट गया था, वरना वो बेहद लगन से सालन बना रही थी। सोचों में गुम रहते हुए उसने चाय बनाई थी। तसव्वुर भाई, किचन से निकलकर उसने आवाज़ लगाई थी। चाय ले लें। जवाब नदारद था। रबिया ने यक्के बाद दीगरे तीनों कमरों में झांका। वो कहीं नहीं था। चाय की प्याली हाथ में थामे हुए वो हैरान परेशान से बरामदे में खड़ी हुई थी। फिर उसे ख्याल आया कि वो यकीनन छत पर चला गया होगा। न जाने क्यों वो घर के अफराद से छुपता फिरता था। वो प्याली लेकर सहन में निकली। तसव्वुर भाई, उसने फिर आवाज़ लगाई। ये चाय ले जाएं। मगर कोई जवाब ना आया। रबिया का जी चाहा चाय किसी क्यारी में गिरा दे और जाकर अपना सालन पकाने लगे। फिर खुद पर जबर करके वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो अपनी पतंगों के पास बैठा था। उनमें सुराख करके धागा पिरो रहा था। ये लीजिए चाय अपनी। रबिया ने चाय उसके करीब रख दी। सुनो रबिया, उसने आवाज़ दी थी। जी। वो मुड़कर देखने लगी। आओ तुम्हें पतंग उड़ाना सिखाऊं। शुक्रिया, वो खुश्क लहजे में बोली। मैंने आपको बताया था मुझे शौक़ नहीं है। रबिया बात तो सुनो। वो पतंग छोड़कर उसके करीब आ गया। तो मुझसे नाराज़ सी क्यों रहती हो?
रबिया ने नासमझी से उसे देखा। नहीं तो मैं आपसे नाराज़ नहीं रहती, आपको गलत फहमी हुई है। उसने सरसरी सा उसकी तरफ देखा। अच्छा तो कुछ देर बैठो यहाँ मेरे पास। तसव्वुर भाई, तराना और सहूलत आती होंगी, मुझे खाना पकाना है, चूल्हे पर सालन रखा है, जल जाएगा, वो रसानियत से कहते हुए मुड़ी। सुनो सुनो रबिया, वो फिर आगे बढ़ आया। रबिया ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। तसव्वुर भाई, मसला क्या है आपके साथ? उसके तेवर बिगड़े हुए थे। तसव्वुर डर गया। नहीं तो, वो बोला, मसला तो कोई नहीं, मैं पूछ रहा था तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कपड़े, चप्पलें, पिन्ने वगैरह, लड़कियों का जो सामान होता है, मुझे लिस्ट बना देना, मैं ला दूँगा। रबिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे जो सामान चाहिए था तसव्वुर भाई, मैंने तराना से सब कुछ मंगवा लिया है, आपके पूछने का शुक्रिया। अच्छा ठीक है, चाय के लिए शुक्रिया रबिया। कोई बात नहीं। वो फिर रुकी नहीं थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एक निगाह उस पर डाली। वो खामोशी से बैठा चाय के घूंट भर रहा था। रबिया के जहन में गिराह सी पड़ गई थी। सख्त तैश के आलम में वो उनके करीब आकर बैठी थी। फारूक हसन सोने के इरादे से चश्मा उतार ही रहे थे, मगर उनके तेवर भांप कर वो रुक गए। बगौर उन्होंने अपनी भारी भरकम बेगम के बिगड़े बिगड़े अंदाज देखे और गहरी सांस भरी। हाशिम के पास से आ रही हो, उन्होंने अपनी तरफ से बेहद सही निशाना बांधा था। यहाँ जिसके पास चले जाओ उसकी अपनी ही कहानी है, आदमी किस किस को पूरा पड़े। हाँ, अपनी तो उम्र बीत गई सबकी लल्लो पत्तो करते करते। किसने कह दिया भाई वो सोना चाहते थे और किसी किस्म की बदमज़गी की दास्तान सुनने के मूड में ना थे। बिटिया रानी से पूछो जिन्हें हरी हरी सूझ रही है। नए से नए शोशे निकल रहे हैं इस घर में तो। फारूक हसन, अपनी औलाद से तुम ही निमटो, मैं कह देती हूँ। क्या मसला हो गया? उनके कान खड़े हुए। कहती हैं नाफे से मंगनी नहीं करनी। यहाँ जोड़े और अंगूठी का नाप भी जा चुका। बतलाओ किस कदर सुबकी की बात है। फारूक हसन कुछ देर सकते किसी हालत में बैठे रह गए। क्या मतलब? फिर वो संभल कर बोले, आपने अरीशा से पहले पूछा नहीं था? हाँ, सब कसूर मेरे, मुझे क्या खबर थी कितने पर निकाले हुए हैं उसने। पालिश भर की छोकरियाँ खुद को अकले कुल समझती हैं। फारूक हसन चंद लम्हे सारी बात समझने की कोशिश में खामोश बैठे रहे, फिर उठकर अपना गाउन पहनने लगे। फिरदौस बेगम ने कनखियों से उन्हें देखा। उनके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। उनका दिल धड़कने लगा। वो भी उठकर उनके पीछे पीछे चल दी। उन्होंने अरीशा के कमरे के सामने रुककर दरवाज़ा बजाया। अरीशा। दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। सफ़ेद शलवार कमीज़ और सफ़ेद बेल लगे स्याह दुपट्टे में मलबूस अरीशा उनके मुकाबिल थी। उसकी आंखें मतवरम थीं और नाक सुर्ख हो रही थी। बाबा, वो सामने से हट गई। आए। वो उसका चेहरा बगौर देखते हुए अंदर दाखिल हुए। फिरदौस बेगम भी दबी दबी सी चली आईं और एक कोने में दुबक गईं। बेटा, वो कमरे के बीचों बीच जा खड़े हुए थे। बुध के रोज़ आपकी मंगनी की छोटी सी रस्म कर रहे हैं हम, नाफे के साथ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अरीशा की निगाहें झुकी हुई थीं, सुर्ख लब कांपने लगे थे। माँ के मुकाबिल वो कैसी शेर बन जाती, मगर बाप के सामने कुछ बोलने की हिम्मत कभी ना हुई थी। बाबा, उसने थूक निकला। हाँ, कहो ना जो कहना चाहती हो। उनके अंदाज में बेहद ठहराव था। पापा, मैंने नाफे के लिए कभी इस तरह नहीं सोचा, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शरीफ लड़कियां, माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखने वाली बेटियां ऐसी ही होती हैं। घर में साथ रहते कज़न्स को भाइयों की तरह समझती हैं। लेकिन बेटे, शादी एक बिल्कुल अलहदा किस्म का बंधन है। ऐसा बंधन जो चंद लम्हों में दो अजनबियों को ऐसा शनासा बना देता है कि सारी ज़िंदगी के लिए एतमाद और एतबार का तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर आ जाता है। सोचिए बेटा, जब दो अजनबी एक दूसरे के मुतालिक बिल्कुल नए अंदाज से सोचते हैं तो आखिर उस रिश्ते में कोई तो ऐसी अछूती बात होगी। इंसान की सोचों को एक बिल्कुल नया रुख मिल जाता होगा। अभी नाफे के हवाले से आपके जो ख्यालात हैं वो काबिल कदर हैं, लेकिन इस बात का यकीन कर लें कि बाद में आपके जहन में कोई गिरह बाकी ना रहेगी। आप वैसा ही महसूस करेंगी जैसा एक शरीके हयात के लिए करना चाहिए। बच्चों को बहुत सी बातें अपने वालिदैन पर छोड़ देना चाहिए। वो उम्र, अकल और तजर्बे में औलाद से बहुत आगे होते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं। हम आपकी उम्र से गुजर चुके हैं, समझ सकते हैं कि आपके क्या एहसासात और जज्बात होंगे। आप हमारी उम्र को नहीं पहुंची, आप निगाह की उस गहराई को नहीं जान सकती। आपके माँ बाप ने आपके लिए एक अच्छा फ़ैसला किया है, इसका अंदाज़ा आपको उम्र का कुछ हिस्सा गुजार कर होगा और ज़रूर होगा। उन्होंने ठहर कर बेटी का चेहरा देखा। फिरदौस बेगम उनकी गुफ्तगू से खुश होकर अस्बात में सर हिलाए जा रही थी, लेकिन अरीशा के तासुरात की सख्ती हनूज़ बरकरार थी। वो मारे बांधे बैठी थी, जैसे उसका बस चलता तो उठकर कमरे से भाग जाती। और एक आखिरी बात, अब उनके लहजे में ठहराव और सख्ती दर आई। अरीशा ने कदरे चौंक कर उन्हें देखा। मैं अपनी माँ और अपने भाई को ज़ुबान दे चुका हूँ। मैं जानता हूँ बेटा कि आपकी माँ ने आपसे पूछे बगैर हाँ करके आपके साथ ज़्यादती की है।
لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے جس کے لیے پورے خاندان میں رنجش کی ایک نئی گرہ ڈال دی جائے۔ آپ کے دل کو اگر ٹھیس پہنچی ہے تو آپ کا باپ آپ کے سامنے کھڑا معذرت خواہ ہے۔ بابا، اس کے لب کانپے، لیکن اب آپ کو اپنے باپ کا مان رکھنا ہوگا۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ عریشہ نے اپنے سر پر ایک بے حد گراں اور قیمتی شے کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں اور دل ہر خواہش سے خالی اور دستبردار ہو گیا۔ مائی گاڈ! ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ چٹکی ہوئی تھی، آنکھوں میں تحیر تھا، چہرے پر خوشی کی الوہی سی چمک تھی۔ بہت اچھے بھائی، اس نے کاغذ لہرایا۔ رافع جھینپ کر ہنس دیا۔ لیکن یہ پوشیدہ ہستی ہے کون؟ پتہ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا کسی کو۔ پھر یہ سب کچھ کس فرشتے نے لکھوایا تم سے؟ بھائی کوئی تو تحریک ملی ہوگی کہیں سے۔ تحریک تو مجھے تمہارے عشق سے ملی ہے، وہ قلم کو انگلیوں میں گھمانے لگا۔ سچی بات ہے، گویا ادھار کے جذبات ہیں۔ پھر تو یہ نظم مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں اپنے نام سے پیش کر دینا چاہیے۔ یار رافع، وہ منت بھرے انداز میں بولا۔ رافع نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ یار چند ایک نظمیں ایسی اور لکھ دو مجھے، میں سنجیدہ ہو گیا ہوں۔ ابے، رافع نے آنکھیں نکالی۔ میرے جذبات کو دھڑلے سے ادھار کا کہہ کر مذاق اڑاتا ہے اور مجھ سے میری ہی نظمیں مانگ رہا ہے۔ ادھار یہ ہے یا وہ؟ بھائی میرے جذبات ہیں نا اس نظم میں، الفاظ تو میرے ہیں، محبوبہ تو میری ہے۔ وہ ہنسا۔ تم تو یہ نظم کسی کے نام بھی نہیں کر سکتے۔ ارے واہ، محبوبہ کے محبوب! وہ چڑ گیا۔ میں پھاڑ دوں گا لیکن یہ چیٹنگ نہیں کروں گا۔ محبوبہ تمہارے پاس ہے، جذبات تمہارے پاس ہیں، تو نظمیں بھی لکھ لو۔ الفاظ کسی فرد واحد کی ملکیت تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے شاعر صاحب، ایک نظم کیا مانگ لی، تم تو طوطا بن گئے۔ اس نے سر ہلایا۔ ہم بھی کسی ردی کی دکان پر ایک آدھ گھنٹہ ضائع کر کے کوئی شہپارہ ڈھونڈ ہی لیں گے، کسی مرحوم شاعر کی منتیں بھی نہ کرنا پڑیں گی۔ رافع قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ اور مزہ آ جائے جب ڈاکٹر صاحبہ کی کسی ڈائری میں پہلے سے وہ شہپارہ محفوظ ہوا۔ ہاشم بھی اس تصور سے لطف اندوز ہو کر ہنس دیا۔ یار ہاشم، رافع سنجیدہ ہوا۔ ہوا کیا؟ ابھی تک تو ہری اور لال دونوں بتیاں خاموش ہیں۔ اس نے آہ بھری۔ دیکھو کون سی جلتی ہے۔ تم نے پھر بات نہیں کی؟ کیا خبر ادھر بھی انتظار کی کیفیت ہو کہ دوبارہ استفسار ہو تو جواب دیا جائے۔ ہاشم قدرے سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے تو معاملہ پھپھو کے سپرد کر دیا تھا، وہ بولا۔ استفسار تو اب ان کو ہی زیب دیتا ہے۔ اور نہیں یار، رافع بولا، تمہارے کہنے کی بات اور ہے۔ صنف نازک کے نازک احساسات کو تقویت ملتی ہے۔ صنف کوی کو سوال کرتا دیکھ کر دل میں شگوفے کھلتے ہیں تو لبوں پر ہاں آتی ہے۔ ہائے! ہاشم بے طرح چونکا، کچھ گھبرایا۔ یا رافع تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے رافع کا چہرہ اور سینہ ٹٹولا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ وہ بھی گھبرا گیا۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے آج؟ تجھ میں کسی مرحوم شاعر کی روح حلول کر گئی ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ رافع جھینپ کر ہنس دیا۔ ویسے کہتے تو تم صحیح ہو، لگتا ہے مجھے پھر بات کرنا ہوگی۔ تمہیں تو ویسے بھی بہانہ درکار ہے۔ رافع نے آنکھ دبائی، پھر دونوں ہنس دیے۔ حیات ولا میں چاندی اتری ہوئی تھی، پوری عمارت رنگین کمکموں سے سجی ہوئی تھی، کمرے اور دالان کہکہوں سے گونج رہے تھے۔ نانا کرتے بھی بہت سے عزیز رشتہ دار بلوا لیے گئے تھے۔ گھر کے سبھی لڑکے انتظامات میں بھی مصروف تھے اور ایک دوسرے پر پھبتیاں بھی کس رہے تھے۔ یار عباد، حمزہ بولا، دیگوں کا انتظام تمہارے سپرد ہے۔ خیال رہے کھانا یہاں سے وہاں بھی ہو جاتا ہے اور گھر والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اس کے سپرد انتظام کیا گیا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ علی ہنس دیا۔ پھر یوں کرو کہ ایک خالی دیگ کے اندر علی کو چھپا دو، عباد مزے سے بولا۔ میرے سر سے بھی نگرانی کا بوجھ اترے گا اور دیگوں کی حفاظت بھی خوب ہوتی رہے گی۔ گڈ آئیڈیا، سبھی نے اس مشورے کو سراہا تھا۔ چلو علی، شاباش، دیگ پسند کرو۔ اس پر ایک زوردار قہقہہ پڑا تھا۔ صدقے جاواں، اس نے دانت نکالے۔ تندوری روسٹ کی دیگ مناسب رہے گی۔ جی ہاں، رافع وہاں چلا آیا۔ بلی کو دودھ کی چوکیداری سونپو گے تو یہی جواب ملے گا۔ تم سب لوگ یہاں کھڑے باتیں بنا رہے ہو، وہاں رسم کی ادائیگی ہونے والی ہے۔ لڑکا دہائیاں دے رہا ہے کہ میرے دوست کیا ہوئے، لڑکی اپنے بھائیوں کی راہ دیکھتی ہے، چلو سب اندر۔ ایک دوست کو وہیں چھوڑ کر وہ سب اندر کی سمت چل دیے۔ عریشہ، نائمہ نے اسے ٹہوکا دیا، دلہن تم ضرور ہو مگر منگنی کی رسم کی، بلا وجہ تم رخصتی کا خیال ذہن میں لیے بیٹھی ہو، اتنا ٹینس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عریشہ نے جواب میں صرف زور سے سوں کیا۔ یہ زکام ہے یا کچھ اور؟ وہ بھنائی۔ وردہ ہنس دی۔ نائمہ، کیوں اس بیچاری کو تنگ کر رہی ہو؟ وہ پہلے ہی اداس ہو رہی ہے۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، اداسی کی وجہ کیا ہے؟ جب تم دلہن بنو گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اپنی منگنی والے دن تو میں ہرگز اداس نہ ہوں گی، وہ بولی۔
اس دن تمہارا دلہا اداس ہوگا، ماہین برجستہ بولی تو لڑکیاں کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ عریشہ بھی مسکرا دی۔ اللہ ماہین آپی، اس نے احتجاج کیا، ایسے تو نہ کہیں، میں کیا اتنی بری ہوں؟ کوریڈور سے گزرتے ہوئے انیکا کمرے سے نکلتے ہاشم کے مقابل آ رکی تھی۔ السلام علیکم ہاشم بھائی، وہ مسکرائی۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم کی نگاہیں اس کے عقب میں کچھ تلاش کر کے نامراد لوٹ آئیں۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ انیکا مسکرا دی۔ جی، وہ اپیا کا مزاج کچھ اچھا نہ تھا۔ بد مزاج ہیں؟ ہاشم نے اس کی بات کا لطف لیا۔ بہت، وہ برجستگی سے بولی۔ آپ سوچ لیں۔ ہمارا سوچنے کا وقت گزر گیا ہے انیکا بی بی، ہاشم خوش دلی سے مسکرایا۔ بلکہ یوں کہیے کہ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ رہی۔ انیکا کی آنکھیں چمکی تھیں، اس نے غور سے ہاشم کا مسکراتا ہوا روپ دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے زیادتی کی ہے، وہ بولا، انہیں آنا چاہیے تھا۔ حیات ولا کی ہر تقریب میں وہ شریک ہوتی رہی ہیں۔ میں نے تو اصرار کیا تھا مگر وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ خیر آپ بیٹھیے، عریشہ وہ سامنے والے کمرے میں ہے۔ شکریہ، وہ آگے بڑھ گئی۔ بہت اداس اور ملول سی وہ لان کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی چاند کے زرد تھال کو آسمان کی سیاہ چادر پر رکھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ زرد روح تنہا چاند اسے اپنی طرح اداس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی بے چارگی اور حزن تھا۔ شہلا خاموشی سے اسے تکے گئی۔ مما، عمر کارڈ لیس لیے باہر آیا۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ جواباً اس نے اسے کارڈ لیس تھما دیا اور اچھلتا کودتا اندر چلا گیا۔ ہیلو، ابرار بات کر رہا ہوں، شہلا جھنجھلا گئی۔ جن خیالوں کو خود پر سے نوچ نوچ کر پیچھا چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ مکڑی کے جالے کی طرح اسے مزید اپنے اندر لپیٹتے جا رہے تھے۔ فار گاڈ سیک ابرار، وہ رو دینے کو ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں عمر سے بات کرنا ہے، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ تم اس سے ملنا چاہتے ہو، میں تمہارے کہنے پر ہر مرتبہ اسے بھیج دیتی ہوں، لیکن اس طرح مجھے پریشان کرنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ آخر ہمارے درمیان کہنے سننے کے لیے بچا کیا ہے؟ شہلا، وہ مجروح انداز میں بولا، مجھے اس طرح مت جھڑکو کہ میں اپنی نگاہ میں مزید ذلیل ہو جاؤں۔ میں پہلے ہی خود کو بے حد پست اور ذلیل محسوس کرتا ہوں، مجھے اور شرمندہ مت کرو۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آواز میں بولی۔ اچھی سزا سنائی ہے تم نے خود کو بھی اور مجھ کو بھی، وہ شکایتاً بولا۔ کیوں کیا تم نے شہلا ایسا؟ میں نے؟ وہ حیران رہ گئی۔ یعنی اتنے سالوں بعد بھی فرد جرم تم میرے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ ابرار جیلانی، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمت پیدا کرو۔ سچ کی آنکھیں چہرے پر لگا کر پھر آئینہ دیکھو۔ میرے پر کاٹ کر تم نے مجھے ایک سونے کے پنجرے میں بند کر دیا، اور اب پوچھتے ہو کہ میرے دل نے اڑان بھرنے کی تمنا ہی کیوں کی؟ اس لیے ابرار جیلانی کہ تمہارے اس سونے کے پنجرے میں مر جاتی، دم گھٹ جاتا ان تاریک کمروں میں میرا، جہاں مجھے عمر قید کی سزا سنا کر تم بے حسی سے چلے گئے تھے۔ نہیں شہلا نہیں، وہ بے بسی سے بولا، میں بے حس نہیں تھا، تم سے بے پرواہ نہیں ہوا تھا، میں صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، سب کچھ، لیکن تم میں انتظار کا حوصلہ ہی نہ تھا، اپنی جلد بازی میں سب کچھ تباہ کر ڈالا تم نے۔ وہ خاموش ہو کر آنسو حلق سے اتارنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، میں نے غصے میں طلاق کا مطالبہ کیا تھا، پرزور اصرار کیا تھا، لیکن پیپر سے سائن کر کے تم نے بھیجے تھے ابرار، تم نے، وہ بھی اتنی عجلت میں جیسے تم یہی کچھ سننے کو بیٹھے تھے۔ اس سے بولنا دشوار ہونے لگا، حلق میں گولے پھنسنے لگے۔ میری خرابی کا تو تمہیں علم ہے شہلا، وہ شکست خوردگی سے بولا، بہت جلد چڑھنے اور بہت جلد اتر جانے والا غصہ۔ تمہارے مطالبے نے میرے دل و دماغ میں آگ سی بھر دی تھی، اور اس آگ کو بجھانے والا کوئی ہمدرد، کوئی مخلص میرے پاس نہ تھا۔ آس پاس جتنے بھی تھے جلتی پر تیل ڈالنے والے تھے، بابا سائیں، اماں، بہنیں، سبھی نے میرے غصے کو خوب ہوا دی، مجھ پر تانے کسے، مذاق اڑایا گیا میرا کہ میں نے ایک ایسی عورت سے محبت اور شادی کی جو محبت کے رستے کی معمولی تکلیف نہ سہ پائی۔ بھلا زندگی کی دشوار گزار راہوں میں وہ ہاتھ تھام کر کہاں تک چل سکے گی؟ میں غصے میں تھا، میرا ذہن کام نہ کر رہا تھا، سب اچھی سوچے تو تم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ بہرحال، شہلا نے آنسو پونچھے اور خود پر قابو پایا۔ محبت کے تناور درخت کو خود ہم نے مل کر کاٹ دیا، اس کی بکھری ہوئی شاخوں سے الجھنے سے کیا حاصل ابرار؟ اب ان شاخوں پر نہ پھل ہیں نہ پھول، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں اور تم جس ڈور سے بندھے ہوئے ہیں شہلا، وہ دوسری جانب تمہارے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ احساس مجھے جینے نہیں دے رہا ہے، میں ماضی میں چل رہا ہوں شہلا۔ ابرار تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ محبت کے اس تناور درخت کو مل کر سیدھا کرتے ہیں شہلا،
اس کی جڑیں بہت اندر تک پیوست ہیں۔ ابرار، وہ اس کا مطلب سمجھ کر سکتے میں رہ گئی۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ ہم پھر مل جاتے ہیں شہلا۔ فار گاڈ سیک، اس کے لبوں سے سرگوشی کے سے انداز میں نکلا تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کا لہجہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ہوتا ہوگا، وہ بے رخی سے بولی۔ میری زندگی میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہلا، وہ لجاجت سے بولا۔ صرف عمر کے بارے میں سوچو، مت سوچو میرے بارے میں، مت سوچو اپنے بارے میں۔ اس بچے کا سوچو جو میرا ہے، تمہارا ہے، اور ہم دونوں کے درمیان جینا چاہتا ہے۔ ذرا سا کشٹ اٹھا لینے سے اگر روٹھی خوشیاں پھر سے مل سکتی ہوں تو کشٹ اٹھا لینا چاہیے۔ تم مجھے مرنے کے لیے کہہ دو ابرار۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں مر جاؤں گی۔ میں ہمیشہ تم سے جینے کے لیے اصرار کروں گا شہلا۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا سچ تھا۔ شہلا پتھر کی ہو گئی۔ شہلا، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ تیار ہے شہلا، بس ایک تمہاری ہاں چاہیے۔ شہلا نے فون بند کر دیا۔ اس کے وجود میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ پھپھا جان بلا رہے ہیں۔ نافع نے کمرے میں جھانک کر شرارت سے کہا۔ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں گجرے ٹانکتی ایکان کا ہاتھ کانپا اور دل عجب انداز میں دھڑکا۔ وہ بے تابی سے مڑی۔ نافع؟ جی ہاں، مگر فون پر۔ اس نے دانت نکالے۔ میں وہاں دلہا بن رہا ہوں، پھپھا مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ بدتمیز کہیں گا۔ اس کو ہنسی اور غصہ ایک ساتھ آئے، لے کر دل دھڑکا دیا میرا، میں سمجھی۔ وہ سر جھٹکتی بڑبڑاتے ہوئے فون کی طرف پڑ گئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ مبارک ہو بھتیجے بھتیجی کی منگنی۔ خیر مبارک، وہ ناز سے بولی۔ منہ تو میٹھا کرا دو۔ ادھر سے شرارت ہوئی۔ لڈو کھینچ ماروں۔ ہائے رے ستم ظریفی، اس نے شکوہ کیا۔ کس کی صحبت میں رہ رہی ہو جانے من، تم اتنی ظالم تو نہ تھی۔ اپنے پڑوس میں کوئی قصاب تو آ کر نہیں بس گیا۔ آپ کس کی صحبت میں ہیں؟ وہ جواباً بولی۔ بہت خوش مزاج ہوتے جا رہے ہیں۔ عاشر یکدم خاموش ہوا۔ اچھا یہ بتاؤ کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ پھر وہ خوش دلی سے گویا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو، پوچھ کر دکھاؤ۔ وہ ہنسی۔ اچھا، اس نے لمحہ بھر کو سوچا۔ سنہری سنہری سی لگتی ہو۔ ایکان کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور اپنے گولڈن کلر کے کپڑے دیکھے۔ بہت بے ایمان ہو عاشر تم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ دوسری جانب اس نے کہا لگایا۔ پکڑی گئی نا؟ اچھا یہ بتاؤ میرے بچے کیسے ہیں؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار ہو گیا۔ سب کو سلام کہنا، دلہا دلہن کو مبارکباد۔ اوکے سر، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ ہنسی۔ خدا حافظ، لو یو۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایکان بہت دیر تک ریسیور لیے کھڑی رہی۔ پھپھو، نافع نے کمرے میں جھانک کر منمنایا۔ مجھے یہاں تیار ہونا ہے۔ اوہ، وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ ہاں آ جاؤ نافع، میں نے بات کر لی ہے۔ تمہارے پھپھا بہت مبارکباد دے رہے تھے۔ تھینک یو، ویسے مجھے مبارکباد دے چکے تھے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ پوچھ رہے تھے تمہاری پھپھو نے کون سے کلر کا ڈریس پہنا ہے۔ میں نے بتایا گولڈن کلر کا۔ ہاں، ایکان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بے ایمان، وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ آنسو جھرجھر گر رہے تھے، اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ یہ قربانی دینے کے لیے۔ قربانی میری مانگتے ہو اور نام اپنے دوست کا لیتے ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یہ نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ جو خوش رنگ سپنے دکھا رہے ہو ان تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے تلووں کو لہو لہان کرنا ہوگا، اور اسی لہو سے تم میری مانگ بھر کر مجھ پر احسان کرو گے۔ ابرار جیلانی، تم مرد لوگ عورت کو محض ایک حقیر کھلونا سمجھتے ہو، اور کھلونا محض اس وقت تک کشش رکھتا ہے جب تک دسترس سے دور ہو۔ اس کے پاس رکھا کارڈ لیس پھر بجنے لگا۔ شہلا پریشان ہو اٹھی۔ کیا چاہتا ہے یہ شخص؟ یہ مجھے سکون سے نہ جینے دے گا نہ مرنے دے گا۔ اس نے فون آن کیا۔ ہیلو، ہاشم عرض کر رہا ہوں، سلجھے ہوئے شائستہ انداز میں کہا گیا تھا۔ شہلا دفتن ساکت ہوئی۔ شہلا، آپ مجھ سے خفا ہو گئی ہیں کیا؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھنے لگا۔ جی نہیں، اس کا ذہن حاضر نہ تھا۔ پھر آپ آئیں کیوں نہیں؟ پھپھو بھی آپ کی منتظر ہیں اور میں بھی۔ ہاشم، وہ کچھ توقف سے بولی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ میں ضرور آتی۔ پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، اور ایکان سے بھی ضرور معذرت کر لیجیے گا میری طرف سے۔ آپ کو شاید میرا سوال اچھا نہیں لگا، ورنہ آپ ضرور آتی۔ وہ آہستگی سے بولا۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ شہلا نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ سب لوگ بڑے حال میں جمع تھے۔ عریشہ کو نافع کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔
وہ بے حد سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، معمولی سی مسکان کی جھلک تک لبوں کے کسی گوشے میں پوشیدہ نہ تھی۔ نافع خوش تھا، مسکرا رہا تھا، دوست احباب کے چٹکلوں کا جواب دے رہا تھا۔ شفیقہ حیات 2 انگوٹھیاں سنبھالتی دلہا دلہن کے پاس آ بیٹھیں۔ دونوں جانب سے انگوٹھیاں انہیں ہی پہنانی تھیں۔ بسم اللہ کیجیے اماں جان، فاروق حسن بولے۔ ہاشم، رافع، ایقان اور ماہین دلہا دلہن کے صوفے کی پشت پر کھڑے سب کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ سب کے سب جھکے پڑ رہے تھے۔ دفعتاً ہاشم کی نگاہیں اٹھی تھیں۔ خوشبو کے ایک مانوس جھونکے نے اسے چونکا دیا تھا۔ آنکھوں میں محبت کی جلتی جوت لیے وہ اس کے مقابل تھا۔ شہلا کے عقب میں پورا چاند اچانک ہی مسکرانے لگا تھا۔ ہاشم کو روئے زمین کی ہر شے مسکراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے وہ پورا منظر ایک طویل ریاضت کا اعجاز معلوم ہو رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ نرم لہجے میں بولا۔ آپ پھر بھی آئیں، یہ دل آپ کا احسان مند ہے۔ شہلا نے نظریں اٹھائیں، پھر فوراً ہی چکا لیں۔ میں نے سوچا آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، وہ آہستگی سے بولی۔ حیات ولا کی ہر خوشی غمی میں ہمیشہ شریک رہی ہوں، تو پھر اتنی اچھی تقریب محض ذرا سی ناسازی طبع کے باعث کیوں چھوڑ دی جائے؟ بعد میں مجھے ہمیشہ افسوس رہتا، ایقان بھی شکایت کرتی۔ گویا آپ محض اتنا ہی سوچ کر آئی ہیں، وہ مسکرایا۔ بہتر۔ شہلا نے پھر بے چینی سے نگاہ اٹھائی۔ کھدر سلک کے گرے کرتے اور وائٹ شلوار میں ہاشم کی وجاہت بہت نمایاں تھی۔ متناسب قد و قامت کی شہلا کو اپنا آپ اس کے مقابل ننھا منھا سا لگ رہا تھا۔ شناسائی کے اتنے سالوں میں وہ سینکڑوں مرتبہ اس سے ملی تھی، لیکن آج سے پیشتر دل نے کبھی یوں چھپ جانے کی خواہش نہ کی تھی، جائے فرار نہ ڈھونڈی تھی۔ ہاشم نے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا۔ اس کی ناک میں چمکتی لونگ سے زیادہ روشن نگاہیں اس سے گریزاں تھیں۔ ان نگاہوں کے عقب میں چاند جھیپا جھیپا سا مسکراتا تھا اور اپنی روشنی اس کے سیاہ بالوں پر نچھاور کرتا جاتا تھا۔ چاند کی چمک سے مزین لٹیں اس کے چہرے کے گرد جھولتی تھیں۔ بے حد مکمل اور خوبصورت منظر تھا۔ ہاشم کا وہاں سے ہٹنے کو جی نہ کرتا تھا، لیکن ان نگاہوں میں فرار کی خواہش اس درجہ شدید تھی کہ اسے اپنے دل پر جبر کرنا ہی پڑا۔ آپ کچھ لیجئے نا، اس نے میزوں کی جانب اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ شہلا کو جیسے قید سے رہائی ملی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کی چمک نے منظر کو مزید روشن اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہاشم بھی بشاشت سے مسکرا دیا۔ اچانک ہی کسی نے ازحد بے تکلفی سے اس کے کاندھے پر بازو دھرا تھا۔ ہاشم جو شہلا کی جانب متوجہ تھا چونک اٹھا، اور وہ رافع تھا۔ میاں رانجھے، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ یہ جنون عشق کے انداز ذرا قابو کر کے دیکھو۔ یہاں سب کے پاس 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ کے پرفیوم میں بے خودی کا کلوروفارم ملا ہوا ہے، جو صرف تمہاری قوت شامہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاشم مسکرا دیا۔ تیرے اپنے پاس تو کوئی اس طرح کا دھندا ہے نہیں، ہمیں تو روزگار سے لگا رہنے دے بھائی۔ جو لگی بندی ہے وہ بھی چھٹ جائے گی، اس نے سرگوشی میں کہا۔ تائی امی تمہیں ڈاکٹر صاحبہ سے محو گفتگو پا کر بے حد غصے میں واک آؤٹ کر چکی ہیں، جس کا تمہاری صحت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا، کیونکہ تمہیں اس واقعے کا علم ہی نہ ہو سکا۔ دادی جان اور امی جان مسلسل ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی ہیں، اور ایقان پھپھو وہ مارے خوشی کے 2 پلیٹیں بریانی کی اور 2 روسٹ کی اڑا چکی ہیں، اور ہنوز میزوں کے ارد گرد چکرا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے وہ تمہاری برات کا کھانا بھی چشم تصور سے اسی محفل میں سٹارٹ کر چکی ہیں۔ ہاشم کو بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ میں بتاتا ہوں پھپھو کو۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ تم پھپھو کے پاس جاؤ، میں تائی امی کے پاس جاتا ہوں۔ ہاشم نے اس کی کمر میں ایک دھموکا جڑ دیا۔ چشمے بد دور کسی کی نظر نہ لگ جائے میری پیاری سی دوست کو، ایقان شرارت بھرے لہجے میں کھلکھلائی۔ ایک عرصے کے بعد اتنا بنا سنورا دیکھا ہے تمہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ شہلا نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، پھر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ دونوں کھانے کی میزوں سے کافی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ایقان نے محسوس کیا شہلا اسے نظریں نہ ملا رہی تھی۔ وہ کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی تھی۔ ایقان کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرائی۔ شہلا ایک بات پوچھوں؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ ایک سوال کا جواب دینا ادھار تھا تم پر۔ شہلا نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ ایقان کو اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کی جھلک نظر آئی۔ ایقان تذبذب کا شکار ہوئی۔ نہ جانے جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی وہ درست تھا یا صریحاً غلط۔ شہلا تو یوں بھی اس گھرانے کی ہر تقریب میں شریک ہوتی، لیکن یہ بھی غلط نہ تھا کہ وہ عموماً ہر تقریب ہی اپنے سادہ سے انداز میں ہی بھگتا لیا کرتی تھی۔ آج تو اس کا روپ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کا مقابلہ کرنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ کامدانی سے سجا شیفون کا خوبصورت سوٹ اس کے متناسب سراپے پر اپنی بہار دکھلا رہا تھا۔ سفید نگینوں سے مرصع کندن کا گلو بند اور آویزے اس کی آنکھوں سے پھوٹتی چمک سے خیرہ تھے۔ خوبصورت کٹاؤ والے لب گہری میرون لپسٹک سے سجے بے حد وضاحت سے اپنے حسن کا قصیدہ کہلوا رہے تھے۔
کمر تک پہنچے ہوئے سیاہ چمکتے ہوئے بال خوبصورتیاں بکھیر رہے تھے۔ اس پر اس کی وہ قاتل ادائے بے نیازی مزید خرابہ کر رہی تھی۔ ایقان نے دور کھڑے ہاشم کی بے بسی پر ایک نگاہ ڈالی اور الجھ کر رہ گئی۔ شہلا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ شہلا نے سہم کر اس کی صورت دیکھی۔ ہاشم کا رشتہ لے کر آؤں باضابطہ طور پر؟ ایقان، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ مجھے کچھ سوچنے کی مہلت تو دو۔ تمہیں مہلت ضرور دیتی اگر تمہارا یہ قاتل روپ نہ دیکھتی تو، لیکن یہ سب تیاری چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تمہاری خود ساختہ سزا آج ختم ہوئی، اب تمہیں مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ قیدی کی رہائی کی تاریخ کا اعلان کیجیے جج صاحب۔ شہلا مسکرا دی۔ مذاق مت اڑاؤ ایقان، کیا ایک تقریب کے لیے یہ ذرا سی تیاری بھی میرا حق نہیں؟ اس کے بھی سو مطلب نکالے جائیں گے۔ ایقان لمحہ بھر کو گڑبڑا گئی۔ خدا نخواستہ میرا یہ مطلب نہیں تھا شہلا، میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہی؟ تم غلط ہی سوچ رہی ہو، وہ پھر مسکرائی۔ میں یہاں تمہارے بھتیجے کو انسپائر کرنے نہیں آئی ہوں۔ ایقان کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ تم بہت پہلے کر چکی ہو مائی ڈیئر فرینڈ، وہاں تو نظر، جگر، دل، پھیپھڑا سبھی کچھ انسپائر ہے۔ ہاں البتہ جلتی پر تیل چھڑکنے کا سا اہتمام ضرور کیا ہے تم نے، اس کی بھی کچھ تو سزا ہونی چاہیے۔ مثلاً کیا؟ شہلا نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ مثلاً، اس نے دیدے مٹکائے، مثلاً یہ کہ سارا اہتمام کم از کم اس کے نام تو کر دیا جائے۔ اتنا تو اقرار کرو کہ یہ سب ناز و انداز اس کے لیے ہی ہیں۔ ایقان، شہلا پلیز، کیا اس قریب سے پیر پکڑواؤ گی؟ ایقان بھی سنجیدہ ہوئی۔ شہلا خاموش ہو گئی تھی۔ میں کل آ رہی ہوں آنٹی سے بات کرنے، ایقان نے دھمکایا، اور تمہاری جانب سے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اچھا، وہ آہستگی سے بولی۔ ہائے، ایقان دمبا خود ہوئی۔ پھر خوشی اس کے لبوں سے جھرنے کی صورت برآمد ہوئی تھی۔ شہلا بھی جھینپ کر مسکرا دی۔ سیاہ ڈھیلے ڈھالے کرتے اور سیاہ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس وہ مہر بلب آرام کرسی پر بیٹھی ہوئی سوچے چلی جا رہی تھی۔ لامبے سیاہ بالوں سے ٹپ ٹپ پانی کی بوندیں برس رہی تھیں۔ اس کا کرتا بھی بھیگ چلا تھا اور نیلا کارپٹ بھی۔ اسے ذرا پرواہ نہ تھی، وہ نہ جانے کیا کچھ سوچے چلی جا رہی تھی۔ تقریب ختم ہوئے دیر ہو چکی تھی۔ سبھی افراد سخت تھکاوٹ کے عالم میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکے تھے۔ تقریباً ہر پورشن کی لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ اس نے پہلے تو بے حد بے دردی سے اپنے سنورے ہوئے روپ کو بگاڑا تھا۔ کامدار بھاری دوپٹہ اتار کر حقارت سے دور پھینکا، چوڑیاں توڑ توڑ کر اتاری تھیں، بال پنیں نوچ نوچ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر دے ماری تھی، پھر جا کر شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ چہرہ بے دردی سے رگڑا تھا، مہندی سے سجے ہاتھوں پر تادیر صابن ملا تھا۔ نہا کر نکلی تو آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، پپوٹے بے تحاشا سوچے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے جا کر آرام کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن میں بھونچال سے اٹھ رہے تھے۔ پوری دنیا اسے ایک نہایت حقیر شے دکھائی دے رہی تھی جسے ٹھکرا دینے کو من کرتا تھا۔ اسے سب سے ہی شکایت تھی، خود سمیت۔ وہ کیوں جھک گئی؟ اس نے کیوں اتنی آسانی سے ہار مان لی؟ اس نے کیوں مزاحمت نہ کی؟ کیوں؟ پاس پڑی تپائی پر رکھے فون میں گھرر گھرر ہوئی تھی۔ عریشہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس نے ریسیور پر رکھا ہاتھ پھر ہٹا لیا۔ وہ اب اس آواز کو سننا نہ چاہتی تھی۔ فون کی گھرر گھرر فریاد گناہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل سے خون رستا رہا، لب سسکتے رہے۔ وہ نوعمری کا پہلا نشہ تھا۔ پہلا نشہ بہت طاقتور ہوتا ہے، نرم نرم رگوں میں دوڑتا لہو خمار بن جاتا ہے۔ اس خمار کو جسم سے نکال پھینکنا روح نکال دینے کے مترادف لگتا ہے۔ جذبوں کے علاوہ میں شدت کی تپش ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم وعدے اس پھٹی میں تپ کر ایسی مضبوط صورت اختیار کر لیتے ہیں کہ انہیں توڑ دینا دل کی رگوں کو کاٹ دینے جیسا لگتا ہے۔ وہ ایسی ہی اذیت میں مبتلا تھی، جسم سے روح نکلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ فون مایوس و نامراد ہو کر خاموش ہو چکا تھا۔ عریشہ کا جی چاہا دہاڑے مار مار کر روئے۔ وہ اٹھ کر بستر پر جا گری اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ جب یہ شعر آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں کیا جانوں، اپنے آنسوؤں سے پوچھو۔ آنسو کہتے ہیں دل سے پوچھو۔ عریشہ کے دل سے آنسو گر رہے تھے۔